यस्सिर वला रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम लना बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम या रब्बना या रब्बना या रब्बना जिदना इल्मा व अमला रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला आप सब की जान, माल, ईमान इसमें बरकत अता फरमाए। अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपनी जनाब में कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक तआला आप सबके लिए आसानियों वाले मामले फरमा दे, आमीन। आप अल्लाह की महफिल में आकर बैठ जाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो अल्लाह तबारक तआला आपको कबूल और मंजूर फरमाए। बहुत ही अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से बहुत ही अल्लाह ताला के हुक्म से नेक लोग हैं वो, और अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं वो, जो अल्लाह की महफिल में जो है आकर जुड़ जाते हैं, बैठ जाते हैं और अल्लाह तबारक ताला की महफिल में अपने दिल को लगाते हैं। अल्लाह तबारक ताला आप सबको अपनी राह में कबूल फरमाए, मंजूर फरमाए, अल्लाह तबारक ताला रहम फरमाए। तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह तबारक ताला आपको अपने साथ जोड़ रहे हैं और अल्लाह ताला आपको अपनी बैठक में बिठा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज इन मीटिंग्स का हमें एहसास नहीं हो सकता, और जब हमें अपनी मीटिंग्स का एहसास होगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा पता चलेगा कि अल्लाह तबारक ताला ने हमें कितना नवाज दिया है। ये अभी एहसास नहीं हो रहा ना, ये अभी एहसास नहीं हो रहा। ये एहसास होगा तब जब अल्लाह तबारक ताला का कुर्ब खास अल्लाह ताला फरमाएंगे, जब बातिन की आंख को अल्लाह ताला खोल देंगे, जब जाहिर से अल्लाह ताला हटा लेंगे, जब बातिन की आंख अल्लाह खोल देंगे, तो फिर यकीन करें, फिर एहसास होगा कि हमने कितनी बड़ी नेमत पाई कि अल्लाह ताला हमें अपनी महफिल में जोड़ते रहे, अपने मरकज पे बुलाते रहे। यकीन करें उस दिन हदीस पाक का मफहूम है और सुन रखी होगी आपने कि उस दिन यानी जिस दिन सारे अल्लाह के हजूर जमा होंगे, क़यामत का दिन, हश्र का दिन, उस दिन यानी कहते हैं कि अहले जन्नत जो है, जन्नत में जाने के बाद किसी भी बात का अफसोस नहीं करेंगे। अहले जन्नत में जाने के बाद किसी भी बात का अफसोस ही नहीं करेंगे, किसी भी चीज का अफसोस नहीं करेंगे, लेकिन उस बात का उनको कलक और अफसोस होगा, उन लम्हों का उनको कलक और अफसोस होगा। कलक कहते हैं दुख को, तकलीफ को और पछतावे को, ठीक है ना। उस दिन उनको कलक किस बात का होगा? अल्लाह ताला के हुक्म से इस बात का कलक होगा कि काश हमने ये जो वक्त था ना, जो हमने जो घड़ियां अल्लाह ताला से दूर रह के गुजारी थी ना, काश वो भी घड़ियां हम अल्लाह ताला की याद में गुजारते, काश हम अल्लाह ताला को इन घड़ियों में भी राजी करने वाले हो जाते। तो काश हम ऐसे हो जाते तो आज हम जन्नत के मजीद और बुलंद दर्जों में होते। तो ये एहसास अहले जन्नत का होगा और इससे ज्यादा कलक और अफसोस किसी चीज का नहीं होगा कि काश के हम अहले जन्नत में से होते, यानी काश के हमारे मतलब जन्नत में से तो है ना, लेकिन काश के हमारा ये वक्त जो था ना, जो हमारा वक्त जाया हुआ, काश के वो वक्त जो हमने दूसरे कामों में लगाया, काश के हम वो घड़ियां, हम वो पल, हम वो लम्हे अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में बिता देते, तो आज हम अल्लाह ताला के हजूर इससे भी बढ़कर नेमतों वाली जिंदगी में होते। तो देख रहे हैं कितनी खूबसूरत बात है। और अल्लाह तबारक ताला कदम कदम पे हमारे बॉडी मेकर
ہمارے جسم کو بنانے والے، ہمارے دل کو بنانے والے، ہمارے جگر کو بنانے والے اللہ تبارک تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ ہم انسانوں کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور ہمارے لیے ہمیں کس طرح اپنے دماغ کا، اپنی جان کا، اپنی مال کا، اپنے اعضائے جسمانی کا جو ہے وہ کرنا چاہیے استعمال۔ قدم قدم پر اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی اللہ کے حکم سے۔ شروع کرتے ہیں آغاز وہیں سے جہاں چھوڑا ہوا تھا۔ تو الحمدللہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے باڈی میکر ہیں، ہمارے جسم کو بنانے والے، ہمارے دل کو بنانے والے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے بڑھ کر ہمارا خیال اور ہمارے جسم کا خیال کسی کو نہیں ہو سکتا۔ ہمارے لیے کیا فائدے مند اور کیا نقصان دہ، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کو اس بات کا خیال نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کامیابی کے راستے ہمیں پل پل بتا رہے ہیں، اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی دنیا میں ہو نہیں سکتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہے حدیث نمبر 16، اگر کوئی نہیں 15، اگر کوئی شخص ہے جس کو صرف مار سے ہی کام کرتا ہے، پیار سے کام نہیں کرتا، مار ہی اس کے لیے ضروری ہے، تو اگر کوئی جوتے کا آشنا ڈر سے کوئی کام کر سکتا ہے، ترغیب اس کے لیے کارآمد نہیں ہوتی، اس پر باتوں کا اثر نہیں ہوتا، تو قرآن شریف سے خالی ہونا گھر کی بربادی کے برابر ہے۔ اس کو یہ بتاؤ کہ تم ابھی تو جوتا کھا کے کام کرتے ہو، اگر یعنی تمہارے دل سے قرآن نکل گیا تو گھر کی بربادی کے لیے یہی کافی ہے۔ اگر کوئی عابد جو کہ بہت عبادت گزار ہو، وہ سب سے افضل عبادت ڈھونڈنا چاہتا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، تو وہ ہر کام میں وہ اس بات کا خواہش مند ہے کہ جس چیز میں زیادہ ثواب ہو میں اس میں لگ جاؤں، تاکہ مجھے میری زندگی کا زیادہ سے زیادہ اچھا سودا ہو۔ تو قرأت قرآن افضل عبادت ہے، تو قرآن کی قرأت کرنا افضل عبادت ہے۔ جو شخص چاہتا ہے نا کہ مجھے کوئی ایسی بات پتہ چل جائے جو افضل ہو، جس سے میں اللہ کے زیادہ قرب خاص لے لوں، جس سے میں زیادہ کے زیادہ جنت کے قریب ہو جاؤں، تو اسے قرأت قرآن کرنی چاہیے۔ قرأت قرآن یعنی قرآن کی قرأت کرنا چاہیے۔ نفل نماز، روزہ، تسبیح اور تحلیل وغیرہ سب سے یہ افضل ہے۔ نفل نماز سے بھی قرآن پڑھنا افضل ہے اور اس پہ عمل کرنا افضل ہے۔ روزہ سے تسبیح اور تحلیل کرنے سے بھی، تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ، تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ ان میں بتایا کہ ان سے بھی افضل جو ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے۔ بہت سے لوگوں کو حاملہ جانوروں سے دلچسپی ہوتی ہے کہ جیسے گھوڑا لیں اور حمل والا لیں تو پتہ ہے کہ اب اس کے 2-3 بچے ہو جائیں گے، پتہ نہیں جوڑے کے کتنے بچے ہوتے ہیں ایک ساتھ، اس میں کوئی ریسرچ نہیں ہے۔ بہرحال وہ چلو ایک ہی ہوگا تو ایک سے ایک، یعنی ایک خریدے گا تو ایک مفت مل جائے گا نا، مطلب ایک بچہ بھی ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ حاملہ جانور قیمتی داموں میں خریدے جاتے ہیں تاکہ فائدہ ہو، اس سے بچے بھی مل جائیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈرایا اور خصوصیت سے اس حصے کو بیان فرمایا، اور اس کی مثال میں یہ ذکر فرمایا کہ قرآن شریف اس سے بھی افضل ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں نا کہ یار ایک گائے لیں اور حاملہ ہو، یعنی آئے گی گھر تو 1-2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد بچہ آتا، مجھے نہیں ویسے گائے کا پتا کہ کتنے مہینے اس کا حمل ہوتا ہے، بہرحال تو اس کو پتا، ہمیں پتا مطلب، اور یہ بھی نہیں پتا کہ ایک ساتھ گائے کتنے بچے دیتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ تو ایک بایولوجی وغیرہ مطلب ایسی باتیں ہیں جو اب اس پر ریسرچ نہیں ہے۔ تو اگر وہ شخص چاہتا ہے نا کہ میں حاملہ ایک جانور خریدوں، یعنی گائے یا بکری یا اونٹ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ افضل یہ کہ وہ قرآن سے دل لگائے، قرآن شریف اس سے بھی افضل ہے۔ اکثر لوگوں کو صحت کی فکر دامن گیر رہتی ہے، ہائے ہماری صحت، ہائے ہماری صحت، یار ہماری صحت تو آج کل بن نہیں رہی، ڈاؤن جا رہی ہے، اتنا کچھ کھا رہے ہیں اس کے باوجود ڈاؤن جا رہی ہے، علاج کروا رہے ہیں ڈاؤن جا رہی ہے۔ تو اس طرح اکثر لوگوں کو صحت کی فکر دامن گیر رہتی ہے، ورزش کرتے ہیں، روزانہ غسل کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، صبح تفریح کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، اسی طرح سے بعض لوگوں کو رنج و غم جو ہے فکر، یہ زیادہ تر دامن گیر رہتا ہے، ہر وقت کسی نہ کسی رنج و غم میں لگے رہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے، اور قرآن شریف دلوں کی بیماری کو دور کرنے والا ہے، یعنی اب وہ اس چکر
فکر میں رہے کہ میں کسی اسپیشلسٹ کو دکھا لوں, مجھے کوئی ایسا نسخہ یا کیمیا مل جائے کہ میں کھاتے ساتھ ہی میرے دل کی دھڑکن صحیح ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اور بیماری کی شفا ہے. لوگوں کو افتخار کے سبب, یعنی لوگوں پر میں فخر کر سکوں, میں کوئی ایسا عمل کروں کہ میں لوگوں کو فخر کر سکوں لوگوں پہ, تو لوگوں کو افتخار کے سبب گزشتہ افتخارات کے علاوہ اور بھی بہت سے ہوتے ہیں. اب یہاں پر بہت سے لوگ اپنی خوبصورتی پہ فخر کرتے ہیں, کوئی اپنی ذہانت پہ فخر کرتا ہے, کوئی اعلیٰ نسب, میں تو سید ہوں, میں تو قریشی ہوں, اس پہ فخر کرتا ہے. تو کسی کو اپنی عادتوں پر فخر ہوتا ہے, کسی کو اپنی یہ مشہوری پر, ہر دل عزیزی کے میں بڑا فیمس ہوں, میرے اندر میری بڑی فیم ہے, میری بڑی مشہوری ہے. کسی کو اپنے حسن تدبیر پر کہ میں بڑا آئی کیو لیول مائنڈ رکھتا ہوں, میں بڑا کیا کہتے ہیں, یعنی میں بڑا کیا کہتے ہیں, میں بڑا اچھا مطلب اچھی سوچ رکھتا ہوں, اور میں جو ہے اگر کوئی معاملہ کروں گا تو بہترین کر لوں گا, میری فہم و فراست بہت, میں بہت ذہین ہوں. اگر کسی کو یہ بات پر فخر ہے تو کسی کو اپنے حسن تدبیر پر فخر ہے, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقتاً قابل فخر, قابل افتخار جو چیز ہے وہ قرآن شریف ہے, اور کیوں نہ ہو کہ در حقیقت جمال اور کمال کو جامع ہے. یعنی اللہ جمال میں اور کمال میں, جمال کہتے ہیں خوبصورتی میں, اور کمال کہتے ہیں کمال جیسے ہم کہیں یار اس ڈاکٹر کو کمال حاصل ہے, جو آپریشن کرتا ہے بالکل صحیح کرتا ہے, یار وہ مستری کو ایسا کمال حاصل ہے, اس کو ٹوٹا پھوٹا گھر دے دو بغیر نقشے کے بہترین بنا دیتا ہے. یار اس کو کمال حاصل ہے کہ وہ اتنا طاقتور ہے کہ سامنے ٹرک ہو تو اس کو بھی ہلا دیتا ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس چیز میں بھی تم دیکھو نا, کہ جس چیز کی تم طلب کر رہے ہو, دولت کی طلب کر رہے ہو, تو قرآن کو پڑھو, اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا, اللہ تعالیٰ تمہیں کم پر ہی راضی ہونے کی توفیق دے دے گا, اللہ تبارک تعالیٰ, اور تمہاری جو دولت ہوگی اس میں ایسی برکت ڈال دے گا کہ تمہارے 4 آنے تمہارے 4 کروڑ بن جائیں گے. اللہ سے کیا بعید ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ اگر تم خوبصورتی کے خوگر ہو تو قرآن سے زیادہ خوبصورت تمہیں کچھ نہیں ملے گا. اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے کوئی اچھا طبیب ڈاکٹر مل جائے تو قرآن سے کی آیات قرآنی سے بڑھ کر تمہیں اچھا طبیب, اچھا ڈاکٹر, اچھا کیمسٹ نہیں مل سکتا. اور یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے عزت حاصل ہو جائے تو قرآن پہ عمل کرنے والے بن جاؤ, اللہ تبارک تعالیٰ وہ عزت دے دے گا کہ عزتیں سنبھالی نہیں جائیں گی. تو قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو, لیکن یاد رکھیں کہ ان میں سب باتوں میں ایک بات ہونی چاہیے, اور وہ یہ کہ ہم نے اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے. کس کا کیا مطلب, ہم نے اپنے روٹھے ہوئے رب کو اپنے سے منانا ہے. ہمارا رب روٹ چکا ہے, زلزلے یہ پتا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے روٹ گیا ہے, اور یہ سیلاب ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ پاک تو ہم سے مانے ہوئے نہیں ہے. یہ مہنگائی ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ کو اب ہماری کوئی فکر نہیں ہے, ہم پر جتنی مرضی ذلت آئے اللہ کو کوئی فکر نہیں. یہ سب چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی فکر نہیں ہے. تو اللہ یعنی ہم سے ناراض ہو گیا, منہ موڑ گیا ہے. ارے وہ شخص کتنا بدبخت ہوگا جس کے ماں باپ اس سے منہ موڑ لیں کہ مرتا تو مر جائے ہمارا بیٹا, ہمیں اس سے کچھ نہیں ہے, مرتی تو مر جائے ہماری بیٹی, ہمیں کچھ نہیں, ہم اس کے نہ اچھے نہ برے کے. یاد رکھیں یہ سب سے برا عمل ہے کہ جب ماں باپ آپ سے روٹ جائے, یا اللہ تعالیٰ ہم سے ہاتھ اٹھا لے کہ یار اب یہ مرتا ہے مرے, ہمیں اس سے کچھ نہیں ہے, ہم نے اس کو دیکھ لیا سمجھا کر, یہ بہت بدتمیز ہے, ہم اس کے منہ نہیں لگتے. یقین کریں کہ سارا جہاں ناراض ہو, پرواہ نہ چاہیے, مد نظر تو مزید جانانا چاہیے. بس اس نظر سے جانچ کے کر تو یہ فیصلہ, بس اس نظر سے جانچ کر تو یہ فیصلہ, کیا کیا نہ کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ چاہیے. یعنی تھوڑا سا اس طرف دھیان دیں, انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ بہت ہی
بہتر کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو زندگی صحت تندرستی دے اور اپنی پناہ خاص میں رکھے, اور اللہ تعالیٰ اس محفل میں ایسی برکت عطا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دل خوش ہو جائے کہ دنیا کے کونے کونے میں, کریا کریا میں, بستی بستی میں اللہ پاک دین کا کام کروا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دین کے کام کو قبول کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی جان مال ایمان آپ کے رزق میں ڈھیروں ڈھیروں برکت عطا فرمائے, اور آپ کے دروازے پہ سے آپ کے ہاتھ سے سائل جو ہیں کبھی مایوس نہ جائیں اور لے کر جائیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنی نظر کرم میں, نظر خاص میں رکھے. تو یہ تو تھا الحمدللہ رب العالمین فضائل اعمال کا تھوڑا سا سبق. اللہ تعالیٰ اس پہ جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. عمل سے ہم خالی ہیں. میں اپنی بات کرتی ہوں, میں اپنی بات, میں آپ کی بات نہیں کرتی, میں اپنی بات کرتی ہوں کہ عمل سے خالی ہیں. بس عمل عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. آج ہے پیر کا بدھ کا دن الحمدللہ رب العالمین, اور بدھ کا دن جو ہے وہ اللہ پاک کے حکم سے مسنون اعمال کا, یعنی کہنے کا کیا مطلب ہے کہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اللہ سے ملانے کا ایک ذریعہ ہیں. حضرت جبریل امی علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے پیارے نبی کو آ کر یہ سکھاتے تھے. کیا چیز سکھاتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طریقے سمجھاتے تھے کہ آپ نے کیسے چلنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, کیسے اٹھنا ہے, کیسے کھانا ہے, کیسے پینا ہے. میں اس کی مثال یوں بیان کرتی ہوں آپ کے پاس, کیونکہ ٹائم اتنا کم ہوتا ہے کہ اب ٹائم پہ ہی نظر رہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ایک سفر پہ سے رکے. تو جب رکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا, شاید آپ کو یاد ہو, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ایک جگہ سفر میں تھے. آپ نے اپنے جرابے, اپنے موزے, اپنے سٹاکس اتارے, اور اتار دی ہوں گے, ظاہر ہے بندے کو گرمی بھی لگ جاتی ہے, ویسے بھی وضو کے لیے اتارنے پڑتے ہیں. تو آپ جب اپنے ساکس یا جرابے پہننے لگے تو ایک کوا آیا دور سے, ایک کوا آیا دور سے, اور اس نے بتایا کیا, اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جرابیں, وہ ساکس, وہ موزے اٹھا کر وہ کوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ ہی رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اس سے میں کیسے لوں, مطلب اس کی طرف دیکھ ہی رہے ہیں کہ وہی کوا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دور اوپر لے گیا, اور اوپر لے جانے کے بعد نا اوپر اڑتا رہا اوپر کی طرف. کوے کے منہ میں آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا موزہ اور جراب تھی. تو کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے کوے کو اڑتے دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. اب اس نے کیا کیا کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے, اور اس کے بعد اس نے کوے نے کیا کیا کہ کوے نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل بہت اونچائی سے وہ موزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کی جراب اور موزہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے اوپر سے پھینکا. جب وہ پھینکا موزہ اور وہ جراب آپ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہی پھینکا, تو آپ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیران ہو کے دیکھنے لگے, اور آپ کے سامنے جب آ کر موزہ گرا, وہ جراب گری, تو آپ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنا ہاتھ اپنی جرابوں کی طرف یا اس موزے کی طرف بڑھایا کہ اٹھا لوں اور پہن لوں. کہ اتنی دیر میں آپ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس جراب میں سے, اس موزے میں سے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک سانپ کا بچہ نکل رہا تھا. ٹھیک ہے, پھر جبریل امی نے آ کے بتایا, دیکھیں اللہ تعالیٰ کا سمجھانے کا انداز دیکھیں کیسا زبردست, کیسا ہٹ قسم کا. پھر جبریل امی نے آ کے بتایا کہ اس موزے میں یعنی جبریل امین نے آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جب بھی کوئی چیز پہنے اس کو جھاڑ لیا کرے. کیا بات بتائی کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی چیز پہنے
تو اس کو جھاڑ لیا کریں. یہ بتانے والے کون ہیں؟ یہ جبریل امی ہیں. اچھا، سونے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، لیٹنے کا طریقہ، ایک ایک طریقہ یقین کریں، میں مطلب آپ کو حقیقت حال بتا رہی ہوں کہ کوئی طریقہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خود سے ایجاد نہیں کر لیا، بلکہ وہ سارے طریقے جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے ایجاد نہیں کیے. جبریل امی علیہ السلام آتے تھے اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام کے تمام طریقے سمجھا کے جاتے تھے. وقت کے ساتھ ساتھ سارے کے سارے طریقے جبریل امی نے سمجھائے. جیسے کہ یہ ایک طریقہ میں نے بتایا نا، یہ کوا اپنی چوچ میں آپ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موزہ لے کر کتنی تیزی سے اڑا، اور پھر یہ کوئی ایسا ہی نہیں تھا کہ شوبدہ بازی ہو یا کوئی ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر وہ موزہ چھوڑا، اور جب وہ موزہ چھوڑا آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر، تو اس موزے میں سے کیا ہوا، ایک سانپ نکلا، اور جب وہ سانپ نکلا تو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، اور پھر جبریل امین آئے اور آ کر فرمایا، یہ دیکھیں تربیت ہو رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی استاد نے نہیں پڑھایا. کیوں؟ کوئی استاد دنیا میں ایسا تھا ہی نہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا سکے ان کے لیول پر. اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پڑھایا، گاہے گاہے پڑھایا، طریقے اپنے بھیجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے جبریل امی کے ذریعے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ جبریل امی کو بتاتے تھے اب جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دو. یعنی استاد کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نوٹس بن کے آتے تھے. امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گی. اسی لیے تو امی کہا گیا کہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن الحمدللہ رب العالمین اگر میں حالات کا جائزہ لوں تو میں کہتی ہوں دنیا کے سارے پڑھے لکھے زیرو پہ آ جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اور اس بات کو انشاءاللہ دل سے سوچیں، یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ دنیا کے تمام پڑھے لکھے جو ہے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زیرو پوائنٹ پہ ہیں. اس کو میری بات کو معمولی بات نہ سمجھیے گا، میں نے گہری بات کی ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اچھا جی، پھر سے دہراتی ہوں، بیٹی کی رخصتی کے وقت اللہم انی اعوذها بکا وذریتہا من الشیطان الرجیم. یا اللہ میں اس لڑکی کو اور اس کی ہونے والی اولاد کو شیطان مردود سے اے اللہ آپ کی پناہ میں دیتا ہوں، پناہ میں دیتی ہوں. جب لڑکے کی شادی ہو، لا جعلک اللہ علیہ فتنۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ تمہیں میرے لیے دنیا اور آخرت میں فتنہ نہ بنائے. آپ نے دیکھا نا بچوں کے لڑکوں کی شادی ہوتی ہے تو پھر ماں باپ کے لیے کیا کیا مصیبتیں کرتے ہیں، اللہ رحم فرما دے. نیا ملازم رکھتے ہوئے اللہم بارک لی فیہ واجعلہ طویل العمر کثیر الرزق. یا اللہ اس میں میرے لیے برکت عطا فرما دیجئے، اس سرونٹ میں، اس ملازمہ میں، اور اس کی عمر دراز اور رزق زیادہ فرما دیجئے. اور توفیق شکر کے لیے رب اوزنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. یعنی اے میرے رب مجھے توفیق دیجئے کہ آپ کے احسان کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ پر کیا اور میرے ماں باپ پہ کیا، اور مجھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے میرے اللہ، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دیجئے میرے اللہ. ٹھیک ہے، تو اعمال اور توبہ کی قبولیت کے لیے کہ آپ جو بھی عمل کر رہی ہیں نا وہ قبول ہو جائے اور آپ کی توبہ بھی قبول ہو جائے. یہ تو قرآن شریف کی دعا تقریباً سب کو آتی ہوگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا اے ہمارے رب،
تقبل منا، قبول کر لیجئے ہم سے، لے لیجئے ہم سے، قبول کر لیجئے ہم سے، انکا بے شک آپ جو ہے انت السمیع العلیم، آپ بہت سننے والے اور علم رکھنے والے ہیں، یعنی ہماری پکار کو سن لیجئے، وتب علینا، ہماری طرف مڑیے، ہماری طرف دیکھیے، ہمیں وتب علینا، ہمیں معاف فرمائیے، انکا انت بے شک، اچھا وتب علینا، اور ہمیں معاف فرمائیے، ہماری توبہ کو قبول فرمائیے، انکا انت التواب الرحیم، بے شک آپ جو ہے وہ معاف کرنے والے بھی ہیں، یعنی آپ ہمیں معاف کریے، بے شک تو آپ معاف کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ تو دیکھیں اس کو پڑھنے سے اللہ کی سپورٹ بھی آ گئی، اللہ کی مدد بھی آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی زندہ ہو گیا، اور کیا چاہیے میری بچیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل زندہ ہو جائے، اور کیا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ماری جائے، اور کیا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج سورۃ الاحزاب کے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا کہ شان نزول کیا کیا تھی، کیوں اللہ تعالیٰ کو 114 سورت میں سے سورہ احزاب کو اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسے کیا، کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کو نازل کیا، یہ اللہ تعالیٰ کو ہی بہتر پتا ہوگا، لیکن بہت ضرورت تھی کہ سورہ نور میں اللہ نے خموری ہننا، خمار کا ذکر کیا ہے، کہ ہم نے اپنے بیٹوں کے سگے بیٹوں کے سامنے، اپنے میاں کے سامنے نہیں، اپنے سگے بیٹوں کے سامنے، اپنے رضائی بیٹوں کے سامنے، اپنے سگے بھائیوں کے سامنے، اپنے رضائی بھائیوں کے سامنے، اپنے چچا زاد نہیں، اپنے ابو کے سامنے، اپنے سسر کے سامنے، ہم نے ماموں کے سامنے، چچا کے سامنے کیسے آنا ہے، کیا ایسے سورہ نور ہمیں بتاتی ہے آپ نے ایسے آنا ہے کہ جیسے آپ نماز میں اللہ کے سامنے آتے، ٹھیک ہے، امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی اللہ کے حکم سے، جیسے آپ نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آتے ہیں نا جسم لپیٹ کے، اسی طریقے سے آپ نے اللہ کے حکم سے۔ اچھا جی، اب آج کا جو ہے سبق تقریباً اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب۔ اچھا جی، اے ایمان والوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اے مومنوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بن بلائے مت جایا کرو، مگر جس وقت تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے، یعنی جب تمہیں انوائٹ کیا جائے، جب تمہیں دعوت دی جائے، ایسے طور پہ کہ اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو، یعنی جب جاؤ، جب کھانا بالکل پک کے تیار ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یعنی انوائٹ کیا آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب کس نے بلاوا دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ضرور جاؤ، لیکن بھائی پہلے سے جا کر نہ بیٹھ جاؤ، جب کھانا تیار ہو جائے تو کھانے کے وقت پہ جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں بن بلائے مت جایا کرو، مگر جس وقت تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جاوے، ایسے طور پہ کہ اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو، یعنی یہ نہیں کہ اچھا ابھی تو چولہا ہی جلایا ہے، ابھی تو انہوں نے مسالہ ڈال کے گوشت ہی رکھا ہے، اب تو 2 گھنٹے میں، تو آپ کو پتا ہے اس زمانے میں چکن کا، اس کا مٹن کوئی ہوتا ہی ہوگا، یعنی گوشت ہوتا ہوگا اس کا، گائے کا یا اللہ بہتر جانے، لیکن
گلنے میں تو ہر گوشت چڑیا کا گوشت بھی گلنے میں تو تھوڑا سا ٹائم لیتا ہی ہے نا. تو بھائی پہلے سے جا کے نہ بیٹھ جاؤ. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں، جب کھانے کا کہا ہے تو کھانے کے وقت پہ جاؤ. لیکن جب تم کو بلایا جائے کہ کھانا تیار ہے، تب جایا کرو. پھر جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے جایا کرو، اور باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھے رہا کرو. اس بات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوتی ہے. ناگواری سے مراد یہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بنا لیا اور کہا پتہ نہیں کب ٹلیں گے، ایسے نہیں. اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری راتیں جاگتے گزرتی ہیں پڑھتے ہوئے. تو ان کا ایک سلیبس ہوتا ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو یوں سمجھ لیں آسمان ہیں، اور ہم زمین پہ، مطلب زمین کے نیچے والی بھی زمین کا وہ حصہ نہیں ہے. لیکن ہوتا یہی ہے کہ میں اپنی بات بھی یہ کر رہی ہوں کہ بعض دفعہ کوئی آ جاتا ہے، زیادہ دیر بیٹھتا ہے نا، اور اس وقت ظاہر ہے کام کا ٹائم ہوتا ہے. آپ کے گھر بھی یہی ہوتا ہوگا، کام کا ٹائم ہے. اب میرے ساتھ تو یہی کہ ابھی کام بھی کرنے ہیں، گھر میں بھی سب کچھ دیکھنا ہے، اور اس کے ساتھ پھر آڈیوز وغیرہ بھی بنانی ہے، کیا پڑھانا ہے، لوگوں کے مسئلوں کے جواب دینے ہیں، پوچھ کے جواب دینے ہیں. بہرحال جو بھی ہے، اب ہم تو کچھ بھی نہیں ہے نا، لیکن اس کے باوجود ہمیں ٹائم نہیں مل رہا ہوتا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آقائے دو جہاں، جن کا تو ایک ایک لمحہ محفوظ ہو رہا ہے، جن کا ایک ایک لمحے کی اتباع ہو رہی ہے، جن کے سارے چاہنے والے ان کو فوکس کر کے بیٹھے ہیں، اس وقت تو مطلب آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں تو بالکل ہی نہیں ستانا چاہیے نا. ٹھیک ہے، تو پھر جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے جایا کرو، باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھا کرو. اس بات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوتی ہے، سو وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ صاف صاف بات کہنے سے کسی کا لحاظ نہیں کرتا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو لحاظ کر رہے ہیں نا. تم سے نہیں کہہ رہے کہ بھائی چلے جاؤ، مجھے سونا بھی ہے، مجھے اپنے اعمال بھی کرنے ہیں رات کے، مجھے پھر رات کو اٹھ کے جاگنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، یعنی مجھے ابھی یہ بھی کام کرنا ہے، یہ بھی کام کرنا ہے، یہ بھی کام کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنے کام نظر آ رہے ہیں، لیکن کہہ نہیں رہے صحابہ سے، کیونکہ سب آئے ہوئے ہیں، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ رہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ تو حیا کر رہے ہیں، وہ تو سوچ رہے ہیں کہ تمہارے دل کو نہ توڑوں. لیکن میں صاف صاف بات کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ صاف صاف بات کہنے سے کسی کا لحاظ نہیں کرتے. واللہ لا یستحیی من الحق، حق بولنے میں اللہ تعالیٰ بالکل نہیں شرماتے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، اور جب تم ورائی حجاب، اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگا کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے پاس، کسی بھی ایک زوج کے پاس کوئی صحابی گئے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھائی تمہیں اگر چاہیے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار منگائی، ایک مثال ہے، تو کیا کرو تم، وہ دروازہ کھٹکھٹا کے مانگو، اور جیسی تمہیں مل جائے تمہارا جو کچھ ہے، تو پردے کا خیال رکھو، اور پردے کا خیال رکھو، اندر مت گھسے چلے آؤ، بلکہ باہر ہی سے نوکنگ کرو، دروازے کو کھٹکھٹاؤ. جب تک آپ کی طرف کوئی متوجہ نہ ہو تو دروازہ کھٹکھٹاؤ 3 دفعہ، یعنی دیکھو کہ 3 دفعہ کے بعد کوئی نہیں نکل رہا ہے تو بھائی خاموشی سے واپس چلے آؤ، تنگ مت کرو. میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے گھر والوں کو بھی تنگ مت کرو. اچھا جی، اس جگہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایک سیکنڈ، ہاں جی، اس جگہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ پردے کے احکام جن عورتوں مردوں کو دیے گئے ہیں، ان میں عورتیں تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہیں، جن کے دلوں کو پاک صاف رکھنے کا حق تعالیٰ نے خود ذمہ لیا، جس کا ذکر اس سے پہلے صورت میں ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بہت خوبصورت حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں تم سے آلودگی کو دور رکھے، یعنی تمہیں کسی قسم کے مشکل میں نہ ڈالے، یعنی تم یہ نہ ہو کہ مطلب ان کی عزت و جان و مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھی ہے، ان کی تربیت بھی اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھی ہے ذمہ، اور تم کو پاک صاف رکھے. یہاں پر ایک بڑی خوبصورت حقیقت ہے جو کہ بتا دینا بہت ضروری ہے، اور نہ بتانا نا انصافی ہے. یہ نبی اکرم دیکھیں نا، پھر سے میں ادھر ہی آتی ہوں، ٹائم بہت کم ہے، نظر بھی آ رہا ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی. بہرحال میں پھر وہیں آتی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے جو ہے کے لیے اللہ تعالیٰ نے
فرمایا کہ وہ اس بات سے تنگ ہو رہے تھے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں اس دن شادی تھی زینب بنت جہش سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب تھوڑا سا نا ریلیکس کرنا چاہتے تھے، پورا دن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی دیا، اب وہ ریلیکس کرنا چاہ رہے تھے۔ تو اب صحابہ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے کا انتظار ہو رہا ہے، کھانا کھانے کے بعد کچھ گپیاں ہو رہی ہیں، تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ کچھ نہیں رہے، بالکل خاموش، اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ کب جاتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے کام کرنا چاہ رہے تھے اپنے، لیکن وہ صحابہ کو بھی اٹینڈ کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک خوبصورت بات کیوں کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں یہ نہیں نا کہہ رہے کہ بھائی اٹھو اور چلو، تو آئندہ سے تم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں تو کیا ہوا، سوچو کہ نبی کا وقت بہت قیمتی ہے، اس وقت جاؤ جس وقت جیسے کھانے کے لیے بلائے یا جس وقت کام ہو، اور اس کے بعد جب تمہارا کام ختم ہو جائے تو واپس اپنے آپ کو موڑ لو اور واپس آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ وہاں پر دل لگا کر نہ بیٹھ جاؤ، اور مطلب یہ نہ کرو کہ وہیں پہ بیٹھ گئے ہیں اور کچھ گپیاں مارے جا رہے ہیں۔ تو یہ والی بات یہ والی بات مت کرو، ٹھیک ہے؟ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اور دوسری بات جو میں نے کہا تھا نا انصافی ہوگی کہ اگر میں آپ کو نہ بتاؤں، اور وہ یہ ہے کہ جب نبیوں کی بات ہوتی ہے نا تو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نہیں لے رہی ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو جتنے بھی انبیاء آئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کو بالکل پسند نہیں کیا، کیونکہ ان کی حرکتیں جو تھی نا وہ اپنے میاں کے ساتھ وفادار نہیں تھی، ٹھیک ہے نا؟ جیسے نوح علیہ کیا کہتے ہیں، جیسے وہ تھے کیا کہتے ہیں، جیسے لوط علیہ السلام کے گھر مہمان آئے، اصل میں وہ مہمان کون تھے؟ وہ تو بھائی تھے وہ کیا کہتے ہیں فرشتے تھے، تو فرشتے بڑی خوبصورت شکل میں آئے تھے، اور ان کی بیوی نے فوراً جا کے دنیا والوں کو یعنی وہاں کے لڑکوں کو بتا دیا کہ ہمارے گھر میں تو بڑا خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں، اور آؤ اور ان کے ساتھ نعوذ باللہ غلط کام، کیونکہ اس زمانے میں پہلی دفعہ وہ یہ پہلی قوم ہے جس میں لواطت یعنی ہومو سیکسولیٹی تھی، ٹھیک ہے نا؟ جس میں یعنی اس ہومو سیکس کو کس نے زندہ کیا، کس نے رواج دیا؟ یہ ہومو سیکس کو رواج دینے والا کون تھا؟ ہومو سیکس کو رواج دینے والا قوم لوط تھی، اور قوم لوط میں یہ پہلا کام ہوا، سب سے پہلے ہومو سیکس یعنی یہ جو ہے نا ہومو سیکسولیٹی، مردوں سے مرد خوش ہو رہے ہیں اور بیویوں کے پاس نہیں جا رہے ہیں، بلکہ چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو اس طرح کے کاموں میں لگایا اور چھوٹے چھوٹے لڑکوں سے مزہ لے رہے ہیں، تو یہ ہے ہومو سیکسولیٹی سب سے پہلے لوط علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی۔ تو جتنے بھی لوگ یہ کام کریں گے تو پہلے لوط علیہ السلام کی قوم کو گناہ ملے گا، اور اس کے بعد ہومو سیکسولیٹی کا گناہ کرنے والے کو ملے گا۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی آ رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام نبی جتنے بھی دنیا میں آئے، جتنے بھی روح زمین میں آئے، کسی ایک کی بھی بیوی نعوذ باللہ زناکار نہیں تھی۔ یعنی یہ والی بات کر لی انہوں نے کہ اپنے نبی سے بے وفائی ضرور کی انہوں نے، کہ دشمنوں کو جا کر بتا دیا لوط علیہ السلام آئے تھے، لوط علیہ السلام کی بیوی نے جلدی سے اپنے قوم کے نوجوان لڑکوں کو بتا دیا کہ بھائی ہمارے یہاں بڑے خوبصورت، یعنی مردوں کو بتا دیا، نوجوان لڑکوں کو نہیں، مردوں کو بتا دیا ہمارے یہاں تو بڑے خوبصورت مرد آئے ہیں، آ جاؤ ان کے ساتھ اپنا دل خوش کر لو، ٹھیک ہے نا؟ یعنی غلط کام کر لو۔ تو یہ کام بتانے، یعنی یہ لوط علیہ السلام کی بیوی نے یہ کیا، نوح علیہ السلام کی بیوی بھی نہیں ان کے حق میں اچھی تھی، لیکن ان میں ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس میں ہمارا کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے دنیا میں جن کی بیوی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کبھی کہ نعوذ باللہ کوئی حرام جو ہے مطلب نعوذ باللہ زنا میں ملوث ہوں، ایسے نہیں تھا۔ ہاں جو ان میں برائی تھی وہ یہی تھی کہ دیکھیں نا، لیکن میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں نا کہ برائی اپنی جگہ تھی ان کی، کہ انہوں نے جا کے کیا کیا، اپنے نبی کے ساتھ انہوں نے بے وفائی کی، یہ بات تو ہے، لیکن اللہ معاف کرے کسی بھی نبی کی بیوی کا یہ والا حساب نہیں تھا کہ نعوذ باللہ وہ کسی اور کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے جسمانی، اور نعوذ باللہ اس طرح، مطلب سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو؟ تو اس لیے
نبیوں کی جتنی بھی بیویاں ہیں نا وہ قابل احترام ہے اس معاملے میں، لیکن لوط علیہ السلام کی اور نوح علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ اپنے نبی کی بات نہیں مانتی تھی، عزتوں کی ان کی بھی حفاظت تھی لیکن وہ بات نہیں مانتی تھی۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ ایک ضروری فیکٹ تھا جو لوگوں کو میرے خیال میں پتہ ہی نہیں تھا، تو بتا دیا میں نے آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی جان مال ایمان میں برکت دے۔ رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی اکارت۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ لوگوں کو سب کو میں دعوت دیتی ہوں اس بات کی کہ میرے گھر تو آئیں جب مرضی آئیں، اور بالکل آئیں، میں خوش ہوں۔ دعوت تو اصل میں بلاوا ہی ہوتا ہے، لیکن میں یہاں پہ دعوت یہ دے رہی ہوں کہ آپ سب کے ساتھ تھوڑا سا کام، ایک یوں کام کریں گے 5 منٹ کے لیے اپنا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کریں۔ آج یہ میں نے اپنے گروپ میں بھی ڈال دیا الحمدللہ کہ 5 منٹ میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کریں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کس پوائنٹ کو بیان کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ ضرور کام کریں جب آپ آرام سے لیٹ جائیں، سونے کے لیے لیٹ جائیں یا کسی وقت مسلے پہ نماز پڑھ کے بیٹھ جائیں، تو 5 منٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کریں، یعنی دل میں اردو میں بیان کر لیں، عربی میں نہیں میں کہہ رہی، اردو میں بیان کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا پڑ جائے۔ تو کیسے؟ جیسے اگر ہم سے کوئی کہے، برا نہ مانیے گا، ایک ایسی صرف ہنسانے کی بات ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی آپ اپنی دیورانی جٹھانی کو بتائیں کہ وہ کیسی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہماری زبانیں زمین اور آسمان کے اس پہ پہنچ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، یا کوئی ساس کی بات کر لے یا کوئی کچھ کر لے، تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تب بھی تو ہم بولتے ہیں نا، تو کیوں نہ یہ زبانیں ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا میں اور تعریف میں کھلی۔ تو میں نے آپ کو کیا بتانا تھا؟ اچھا ہاں، میں نے آج آپ کو عقیدہ ختم نبوت کا بتانا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کیوں ضروری ہے، عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کیوں ضروری ہے۔ ارے میں آپ کو پیار سے ایک بات سمجھاتی ہوں، اس سے آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ اگر آپ کے بچے نے پنجاب یونیورسٹی میں کیمسٹری میں ٹاپ کیا ہے، مثال کے طور پہ، دیکھیں بات سمجھیے گا، بات ادھر ہی آئے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک انشاءاللہ۔ اگر آپ کے بچے نے کیمسٹری میں پی یو میں پنجاب یونیورسٹی میں ٹاپ کیا اور اس سال 2023 میں کیا، ٹھیک ہے، لیکن اخبار میں خبر آتی ہے کہ فلاں لڑکے نے ٹاپ کیا ہے کیمسٹری میں اور پنجاب یونیورسٹی سے، اب آپ کا کیا ہوگا؟ آپ کو پتا ہے کہ میرے بچہ تو ڈگری مل چکی ہے میرے بچے کو، اور میرے بچے نے ٹاپ کیا، یہ کہاں سے آ گیا؟ اور آپ دنیا پر یہ ضرور آشکارا کرنا چاہیں گی، نہیں جی، اس وقت یونیورسٹی کا ٹاپر جو ہے وہ میرا بیٹا ہے۔ آپ لوگ چین سے نہیں بیٹھیں گے، آپ اس کی ویڈیو وائرل کریں گے، آپ اس کو اسٹیٹمنٹ دیں گے، آپ اس کو اخبار میں نکلوائیں گے، جیسے کیسے ہوگا کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ پیدائش میں سب سے پہلے نبی ہیں، لیکن دنیا میں آنے میں سب سے آخری نبی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی ایک نبی اکیلا نہیں آیا زیادہ تر، یعنی مثال دے کے سمجھاؤں گی، جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو اس وقت کون تھا؟ سوچے ذرا، جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کے ساتھ ان کے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر تھے، خسر صاحب شعیب علیہ السلام، وہ بھی مدین کے نبی تھے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایک وقت میں 3 نبی صفائے ہستی پہ نظر آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب حضرت ابراہیم، تھوڑی سی مثالیں دے کے سمجھاؤں گی، زیادہ ٹائم کہیں سے کہیں پہنچ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لوط علیہ السلام جو کہ ان کے بھتیجے تھے، غالباً صدوم کے وہ تھے، صدوم کے نبی تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے آپ کو پتہ ہے فلسطین کی طرف، کنعان کی طرف آ گئے تھے، کہیں لکھا شام کی طرف آ گئے تھے۔ بہرحال اس پر بحث نہیں کرنی، یہ دیکھنا ہے کہ دنیا میں اس وقت کتنے نبی تھے ایٹ اے ٹائم، ایک وقت میں 4 نبی، 3 نبی کام کر رہے تھے۔ اگر اس بات کو قرآن کے اگر آپ اس بات کو کہتی ہیں کہ نہیں جی نہیں ہم نہیں مانتے،
یعنی کہ ایک وقت میں اتنے نبی آ جائیں، تو اس کو ہمارے قرآن نے بھی ثابت کیا ہوا ہے۔ دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام کا تو پتہ ہے نا، کہ آپ کو پتہ ہے قرآن سے ہی ثابت ہے نا کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا کہ میرے بھائی کو بھی میرا مددگار بنا دیجئے، ٹھیک ہے نا، وہ رب اشرح لی صدری اس کے آخر اس میں دیکھیے، تو یہ ہو گیا۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو گئی۔ اور شعیب علیہ السلام ان کے سسر تھے، صفورہ کے میاں تھے، ان کی بیوی صفورہ کے نہیں سوری سسر تھے۔ تو ایک وقت میں شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نبی بنے کھڑے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ ہستی پہ آئے تو اس سے پہلے 600 برس پہلے، اس سے 600 برس پہلے جو آئے تھے نبی، وہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی صفحہ ہستی پہ نہیں آیا، کوئی بھی نہیں آیا۔ یعنی آپ کہیں نا کہ جو چھوٹا موٹا نبی آ گیا ہوگا، وہ بھی نہیں آیا۔ یعنی 1,00,000، آپ لوگ جو کہتے ہیں نا 24,000، اور میں کہتی ہوں 1,00,000 نبیوں کی تعداد، واللہ عالم، اس پر مجھے کوئی وہ نہیں ہے۔ راجے کال ویسے ہمارے گھر سامنے میں 1,00,000 پڑھایا تھا، لیکن اگر آپ کہتی ہیں 1,24,000 تو ہم مان لیتے ہیں 1,24,000 نبی۔ تو 1,24,000 نبی یا 1,00,000 نبیوں میں سے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ اس پر آئے، دنیا میں آئے، تو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے پہلے 600 برس پہلے عیسیٰ علیہ السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1,000 سال پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، جن کی نسل سے آپ ہیں۔ اور اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اور ادھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بھی اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے، اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں سے تھے اور نسل میں سے تھے، اور اسحاق علیہ السلام بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کوئی نبی نہیں آیا، آپ اکیلے تھے، بیچ کا عرصہ کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام چلتا رہا، ان کی انجیل چلتی رہی، لیکن اس میں تبدیلیاں بھی ہوتی رہی۔ بیچ کا حصے میں کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر 600 برس بعد عیسیٰ علیہ السلام کے کون سے نبی آئے؟ 250 برس بعد اصحاب کہف کا واقعہ ہوا، اور 600 برس بعد یعنی 600 سال بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دنیا میں پھر کبھی کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر آئیں گے، ظاہر آئیں گے، ضرور آئیں گے، ضرور آئیں گے، بالضرور آئیں گے، لیکن وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے۔ وہ نبی ہے لیکن اس وقت امتی بھی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک نبی ہے، وہ ایک مثال سمجھا رہی ہوں، صرف اللہ مجھے معاف کر دے، ایک نبی ہیں، کوئی بھی سے بھی نبی ہیں، لیکن وہ بکریاں چرا رہے ہیں، تو دور سے دیکھنے والا سمجھے گا نا کہ چرواہا بکری چلا رہا ہے، لیکن وہ ہے نبی۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو امید ہے کہ اس بات سے آپ مثال سے میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ختم عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر آ گئے تو انہوں نے جو شریعت، جو کورس اور جو سلیبس اور جو نصاب ہمیں دے دیا نا، اب اس کے بعد کسی اور اچھے نصاب کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھنے نا کہ جی یہ ڈاروین تھیوری ہے، یہ نیوٹن لاز ہے، اور یہ چارلس تھیوری ہے، یہ اس کے بعد اور اچھی اچھی تھیوریز آتی گئی، اس کے بعد اچھے اچھے ویژن آتے رہے، یعنی اس سے بڑھ کر آتے رہے، ٹھیک ہے نا، آتے رہے اور آتے رہیں گے۔ کہ جیسے موبائل بن گیا، کمپیوٹر بنا دیا، کمپیوٹر کے بعد لیپ ٹاپ پہ موبائل وغیرہ، تو مزید آتے رہیں گے۔ اور وہ پرانے جو تھے انوینشن جنہوں نے کیا ہے، جنہوں نے انوینشن کی ہے، ان چیزوں کو بنایا ہے، ان کا نام بھی زندہ رہے گا، ظاہر ہے پتہ چلے گا کہ یہ پہلے کس نے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی ہو کے چلے گئے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء، امام الانبیاء، اعزاز الانبیاء، پیغمبر الانبیاء اور اکرام الانبیاء ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی کی حیثیت سے آئیں گے، ہوں گے نبی وہ، ٹھیک ہے نا، یعنی جب وہ دنیا سے جائیں گے تو نبوت کے، جب وہ آخرت میں وہ نبوت کے عہدے پر فائز ہوں گے،
ٹھیک ہے، وہ ہمارے درمیان نہیں بیٹھیں گے کہ ایک امتی ہیں تو میں کیوں آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے پاس ہی بیٹھ جائے، میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں، آپ بھی۔ نعوذ باللہ، یہ نہیں ہوگا، ان کا اپنا رتبہ بہت بلند ہے اور ہمارے رتبے ان سے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب میں آپ کو بتا رہی تھی کہ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ قیامت کی صبح تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ان کا لایا ہوا سلیبس، ان کی بتائی ہوئی باتیں، ان کے لایا ہوا قرآن، ان کی لائی ہوئی شریعت، یہی پڑھی جائے گی اور اسی پر عمل ہوگا۔ اب دیکھیں سعودی گورنمنٹ کس کے قابو میں ہے، آپ کو بہترین پتا ہے۔ اب سعودی، یہ بڑی اہم بات بتا رہی ہوں، پلیز سنیے۔ اب سعودی گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ 60 سال کی عورت خود جو ہے نا 60 سال کی جب عورت ہو جائے یا مرد ہو جائے، یعنی عورت ہو جائے، تو اس کو بغیر محرم کے وہ طواف اور وہ عمرہ اور وہ کر سکتی ہے حج۔ اب میں ایک سوال آپ سے یہ کہتی ہوں کہ قیامت کی صبح تک کے لیے قرآن اتر آیا، اگر یہ بات میرے نبی کو بتانی ہوتی وہ ضرور بتاتے، ٹھیک ہے۔ اب ہم لاکھ قسم کی باتیں کر لیں کہ ہم کہیں کہ بھائی اب تو ہوائی جہاز کا سفر ہے، پہلے تو ہوتا تھا نا 36 میل دور، 36 کلومیٹر، نہیں کیا کتنا تھا، غالباً 72 کلومیٹر۔ تو اس میں جو ہے جو سفر کرے گا نا، وہ اس سے اوپر جو سفر کرے گا وہ محرم کے بغیر 48 کلومیٹر یا 48 میل یا 72 کلومیٹر، کچھ مجھے جو یاد رہ گیا ذہن میں، اللہ تعالیٰ اس میں کمی بیشی کو معاف فرمائے، کہ اتنا جو ہے نا سفر جب عورت کرے گی نا، اس سے زیادہ یا اتنا تو وہ محرم کے بغیر نہیں کرے گی۔ تو جب یہ اصول آئے تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا، ہوائی جہاز آئے گا اور یوں کر کے آدھے گھنٹے میں وہ ہمیں پنڈی پہنچا دیا کرے گا، جو کہ ہم 7 گھنٹے میں پہنچے، اور یہاں سے ہوائی جہاز چلے گا اور کراچی جو کہ 24 گھنٹے میں پہنچاتی ہے، ٹرین ہمیں 18 گھنٹے اور 20 گھنٹے میں ہمیں ٹرین پہنچاتی ہے، یوں کر کے 1.5 گھنٹے 1.25 گھنٹے میں ہمیں اس میں پہنچا دے گا، کیا کہتے ہیں، کراچی پہنچا دے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کو جب یہ نصاب بنا رہے تھے، شریعت بنا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس بات سے لا علم تو نہیں تھے نا، اللہ کو پتا تھا نا فیوچر میں کون کون سی سواریاں آئیں گی۔ آپ قرآن کا ترجمہ پڑھے، خدا جانتا ہے سواریوں کا ذکر کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ نہیں بتایا ہوا اللہ نے کہ بھائی صرف جو ہے گدھے کی سواری، اونٹ کی سواری، گھوڑے کی سواری اور ہاتھی کی سواری چلے گی، بس یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے صاف اپنے ورڈز میں کہا ہے کہ آگے اور سواریاں بھی آئیں گی۔ تو آ رہی ہیں نا، آ گئی ہیں سواریاں، کتنی نئی سواریاں آ رہی ہیں، اور آ رہی ہیں، اڑن تشتریاں تک کہتے ہیں لوگ، کہتے ہیں بن گئی ہیں، مجھے نہیں پتا۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہاں سے ہم بیٹھیں گے، جو ہم سفر کرتے تھے 1 مہینے میں جا کے سعودی عرب پہنچتے تھے حج کرنے کے لیے، 18 دن میں جا کے پہنچتے تھے، بحری جہاز کہتے ہیں 20 دن میں 18 دن میں پہنچتا ہے، واللہ عالم، مجھے نہیں پتا، اس پر بحث نہیں ہے۔ تو کیا اللہ رب العزت کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہوائی جہاز آنے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جس شخص نے، جس عورت نے ہوائی جہاز کا سفر کرنا ہے وہ محرم کے بغیر کر لے۔ ارے بھائی کیا ہو گیا؟ مجھے یہ بتائیں، چلے سفر تک تو آپ کی سیف جرنی رہی، بڑا اچھا سفر رہا، آپ آج یہاں پہ ابھی چڑھی، آج یہاں اس وقت کی فلائٹ سے چڑھی ابھی 5 بجے کی، آپ وہاں پر تقریباً 11 بجے پہنچ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی اقامت گاہ اپنے ہوٹل میں 12 بجے تک پہنچ جائیں گی، 12 نہیں تو 1 بجے تک پہنچ جائیں گی نا۔ جو یہاں پہ سعودی والے بیٹھے ہیں وہ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے زیادہ۔ تو بھائی اس کے بعد وہاں پر رہنا، بسنا، حرم جانا، عمرہ کرنا، رمی جمار کرنا، اپنے قربانی کا اپنا کروانا، اور صفا سے مروہ، مروہ سے مینا، مینا سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے مزدلفہ، یہ سب کے سب جو ہے صفا، مروہ، مزدلفہ، یہ سب کے سب جو ہے مینا آنا، یہ سب کے سب جو باتیں ہیں وہ آپ کسی کی رہبری میں کریں گے نا۔ جیسے آپ نے یہاں پر جانا ہوتا ہے کہیں بھی آپ کو، تو آپ کہتی ہیں بھائی مجھے آج بازار جانا ہے، بیٹے کو کہتی ہیں بیٹا مجھے بازار چھوڑ دو۔ تو بھائی قرآن کے اصول قیامت کی صبح تک ہیں۔ اب لاکھ سعودی گورنمنٹ کہہ دے، یا لاکھ کوئی آ کر آپ کو بزرگ کہہ دے، نہیں نہیں نہیں، اس پر کوئی گنجائش، ہاں کہیں گنجائشیں نکل بھی آتی ہیں لیکن اس طرح نہیں آتی ہیں جس طرح آپ لوگ نکال رہے ہیں۔ اچھا یہ بات ہو گئی۔
تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سلیبس لے کے آ گئے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ایک رول لے کے آ گئے، تو اب جو ہے اب وہ رول اور وہ سلیبس وہی چلے گا۔ اب اگر دوسرا کوئی نبی بنے گا، فرض کریں نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے مجھے، کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ بھائی اب میں نبی بن گیا، ٹھیک ہے نا، اب میں نبی ہوں، تو بھائی اگر وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، تو پھر وہ کیا مطلب وہ صرف یہ کہلواتا رہے گا کہ میں نبی ہوں نبی ہوں نبی ہوں نبی ہوں؟ یہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ چاہے گا کہ میری بات پر لوگ عمل کریں، وہ چاہے گا کہ میری بات پر لوگ عمل کریں، اور وہ چاہے گا کہ میری شریعت کو مانیں۔ جیسے ایک پرنسپل چینج ہو جاتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ اس اسکول کا پینٹ اب پہلے پیلا تھا، اب میں اس کو آسمانی کرا دیتی ہوں، اب میں ایسے کرا دیتی ہوں۔ تو جب وہ ایک پرنسپل جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ سلیبس کو چینج کر دوں، یونیفارم کو چینج کر دوں، اور کتنی چیزوں کی چینجز لے آتی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک نبی جو دعویٰ کر رہا ہے آنے کا اور کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، تو کیا اللہ اکبر کیا اس کو نبی تسلیم کر لینا چاہیے؟ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 210 جگہ اور قرآن میں 100 دفعہ 100 آیات اس بات پہ آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لو کان نبی بعدی لکان عمر، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد اگر کوئی نبی آتا، میرے بعد کوئی نبی آتا تو وہ کون ہوتا؟ تو وہ عمر ہوتا۔ تو جب عمر عظیم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں بن کر آئے، تو پھر بھائی نبی کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ مجھے بھی تو بتائے نا۔ دماغ ہمارا واقعی اس بات میں وہ ہو گیا سمجھاتے سمجھاتے کہ بھائی اب کسی نبی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر اچھائی کا بتا دیا، ہر چیز ثواب کی بتا دی، اور اس کے بعد قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، سن لیں، ما کان محمد، محمد نہیں ہے ابا یعنی کسی کے ابا نہیں ہے، کسی کے باپ نہیں ہے، احدم تم میں سے، من رجالکم تم سارے مردوں میں سے کسی ایک مرد کا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، لیکن ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور وہ آخری نبی ہیں۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر میں نے آپ کو سنا دی، غالباً 40 ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اب اتنی بڑی بات بھی 210 احادیث آپ کو سامنے بتا دی، 210 احادیث میں ہے کہ بھائی میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے باوجود مرزا قادیانی یہ کہتا رہا کہ میں نبی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ختم نبوت اب ختم ہو گئی میرے پہ، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور وہ بدبخت کہتا رہا اجرائے نبوت تو جاری ہے، نبوت تو جاری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو چلے جائے، اب میں آ گیا نبی بن کر۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر ہم اسی طرح بھانت بھانت کے نبیوں پر ایمان لاتے رہیں گے تو بتائیں ہمارے ایمان کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ایک جھوٹے نبی نے، مسلمہ کذاب نے ہمارے پورے دین کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جو پلر آف اسلام تھے نا سارے کے سارے، کہ بھئی روزہ ہے نا، نماز ہے نا، سب سے پہلے نماز ہے نا، پلر آف اسلام کا ستون، تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ قائم ہے نا، جس میں نماز آ رہی ہے۔ اس نے کیا کہا مسلمہ کذاب نے؟ کوئی بات نہیں، نماز عصر کی عشاء کی نماز بھی اڑا دو، اور فجر کی نماز بھی، یہ سخت نمازیں ہیں، اور فجر نمازیں پڑھو صرف، اور باقی سنتیں اور واجبات سنتیں اور نفل کو دفع کر دو، ختم کر دو۔ آپ پڑھ لیں مسلمہ کذاب کا۔ اور اس نے پھر دوسرا روزوں کو اڑا دیا کہ گرمی کے روزے بڑے مشکل ہیں، چھوڑ دو، نہیں رکھو۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ زکوٰۃ پہ کچھ نہیں، بلکہ اس نے کیا کہا کہ حج کو متروک کر دیا، کہ حج کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد زنا کو حلال کر دیا، شراب کو حلال کر دیا، اور ختنے کو حرام کر دیا، حج کو متروک کر دیا، ختم کر دیا کہ حج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک جھوٹے نبی نے آ کے اتنی تباہی اور پھیلائی۔ اب آپ بتائیں کہ جو بھانت بھانت کے نبی آتے رہیں گے تو اسلام کی جڑیں کیسے کاٹتے رہیں گے؟ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ اس کی گنجائش ہے کہ کوئی نبی آئے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئی ہوں گی۔ ختم نبوت کی حفاظت کرنا، ختم نبوت کی حفاظت کرنا ایسے ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی حفاظت کرنا، اور ذات مبارکہ کی حفاظت جو کرتا ہے وہ ان کا باڈی گارڈ ہوتا ہے، اور باڈی گارڈ اپنے بادشاہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ بادشاہ کی نظر ہمیشہ باڈی گارڈ پہ رہتی ہے۔ اگر ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی، عزت کی، نام کی، ختم نبوت کی حفاظت کی، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ مجھے، اگر میں نے یہ کام کیا اور آپ نے یہ کام کیا، تو اس سے کوئی بعید نہیں ہے، یہ بات دور نہیں ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیامت والے دن دیکھیں تو مسکرا پڑے، اور ان کا مسکرانا ہی ہمارے لیے باعث جنت بن جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے اللہ پاک، یہ ایک دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ قل هو اللہ، یا اللہ پاک جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، ان کے جتنے بھی مرحومین، اور میرے والد منصور احمد صدیقی، میمونہ اختر، اور قاضی ضیاء اللہ صاحب، عزیزہ خاتون، نفیف کوثر، یا اللہ فہمیدہ بابی، یا اللہ ان سب کو، جاوید بھائی کو، یا اللہ سب کو، اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کے مرحومین تک اس کا ثواب پہنچ جائے، اور اللہ تعالیٰ یہ سب کے لیے مغفرت کا باعث بن جائے، اور اللہ تعالیٰ سب کی قبر کو کشادہ کرنے کا باعث بن جائے، اور عذاب قبر سے بچا لے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے، یا اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ پاک مجھے اور ان سب لوگوں کو جو سن رہے ہیں، ان سب کو اور ان کے اہل خانہ کو، مجھے اور میرے اہل خانہ کو، اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں دنیا کی اور آخرت کی تمام بھلائیاں، تمام خیریں، تمام کامیابیاں عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک یہ جو جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کو، ان کے گھر والوں کو، اور مجھے اور میرے گھر والوں کو، سب کو ایمان کی نعمت سے مالا مال فرمائیے، ہدایت کی نعمت سے مالا مال فرمائیے، سکون کی اور عافیت کی اور رزق کی نعمت سے مالا مال فرمائیے۔ یا اللہ پاک ان سب کی بخشش کا پروانہ بھیجیے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ والا نامہ چاہیے، آپ کی مغفرت کا، آپ کا راضی نامہ چاہیے کہ آپ ہم سے راضی ہو چکے۔ اللہ رب العزت اب اللہ تبارک تعالیٰ اپنا راضی نامہ بھیج دیجئے، اپنا NOC بھیج دیجئے، یا اللہ جنت کا ویزا لگا دیجئے، جنت کا پاسپورٹ لگا دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یا اللہ وہ اعمال جن کی وجہ سے آپ نے فیصلہ کیا کہ ہمیں جہنم میں پھینکیں گے، ان اعمال کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ وہ اعمال جن کی وجہ سے آپ نے سوچا کہ ہم پہ عذاب قبر ہوگا، ان کی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک آپ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ اتنے لوگ ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہیں، اگر اللہ 10 لوگ ہیں تو 20 ہاتھ، اور اگر 20 لوگ ہیں تو 40 ہاتھ تیرے آگے پھیلے ہوئے ہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ نے قرآن میں لکھا فسائل کو جھڑکی مت لگاؤ، سائل کو نامراد نہ کرو۔ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اے اللہ تعالیٰ آپ کہہ رہے ہیں، چل جی انشاءاللہ کل اللہ نے چاہا تو آپ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل اللہ نے چاہا تو بتاؤں گی کہ پیچھے یہ مہینہ جو ستمبر کا ہے، اس میں کس کس کی حاضری پوری ہوئی اور کس کو ہماری پوری کے پورے جماعت کی طرف سے کیا ہدیہ ملا کل انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک جو بے اولاد ہیں، عائشہ، سونیا، رقیہ باجی، ڈاکٹر انم، اہلیہ، محسن، ماریانہ، سنبل، ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو لوگ پیپر دینے والے ہیں، دے رہے ہیں، دینے والے ہیں، دے چکے ہیں،
یا اللہ رزلٹ کے انتظار میں ہیں اللہ پاک، ڈاکٹر ہمنا، ڈاکٹر عمیر کو، فاطمہ کو، عیشا کو، عبداللہ کو، یا اللہ پاک احمد کو، یا اللہ پاک جتنے بھی لوگ بیٹھے ان سب کے بچوں کو، ان کو، ان کے اہل خانہ کو، اللہ ان کے جڑے ہوئے، ان سے جڑے ہوئے اور میرے سے جڑے ہوئے ہر رشتے کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائے یا اللہ پاک۔ یا اللہ پاک احمد نعمان نواز صاحب اور محمد عمر کو اپنا کریم روزگار عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ اہلیہ اعظم شہناز اور اہلیہ جو ہے عاشق، ان کو اپنا گھر عطا فرما دیجئے یا اللہ پاک۔ ہمارے مفتی ضیاء الدین صاحب کو بھی اپنا گھر عطا فرما دیجئے یا اللہ پاک۔ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے یا اللہ۔ ذوی الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں تمام علماء اسلام، تمام علماء دین، تمام علماء ہند، تمام علماء پاکستان، اللہ پاک ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ تمام عالم بننے والے بچوں کو، حافظ بننے والے بچوں کو باعمل حافظ قرآن اور باعمل عالم قرآن بنائیے۔ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، سب کی عزت و جان و مال کی حفاظت فرمائیے یا اللہ۔ ندیم بھائی کو، حضرت جی کو، عمیر کو، اور اللہ پاک مولانا فضل الرحیم صاحب اور اللہ تبارک تعالیٰ مفتی حسن صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب کو اور پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ ندیم بھائی کو، عمیر کو، نازیہ اندلیب کو، طلحہ اور اشفاق صاحب، عبداللہ، اہلیہ حسین، ان کی بہنہ کو یا اللہ پاک۔ ہمارے اہلیہ محمد رضوان الہی اور عبداللہ کو اور زینب کو اور ان کے بچوں کو یا اللہ۔ شازیہ، عیشا، معظم، نازیہ، جہانگیرہ، حمید، حسن، نازیہ، مومنہ، عائشہ، جنید، حمزہ یا اللہ پاک۔ سنبل، عنایت اور عادل کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے یا اللہ پاک۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک۔ ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائیے میرے پیارے اللہ، میرے اچھے اللہ۔ اے اللہ جو بچیاں ہمارے گھروں میں بیٹھی ہیں اللہ اور شادی کی یعنی عمر تک پہنچ گئی ہیں، بے نکاحی ہیں اللہ، ان کے لیے، ان ساری بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، حفصہ، فاطمہ، جویریہ، ام حبیبہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بینی، شفیفہ، مانور، بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ، نظام، مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، امبر، صدف، ختیجہ، شائستہ اور نمرہ کے لیے، اور جتنی بچیاں کائنات میں اللہ اس وقت نکاح کی عمر تک پہنچ چکی ہیں اور بے نکاحی ہیں، اور جتنے مائیں بیٹھی ہیں ان کی بچیاں، اللہ ان سب کے لیے نیک در، نیک پر کھول دیجئے نہ، نیک زوج عطا فرما دیجئے۔ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے، پاکستان کو اسلامی معاشرتی سماجی ترقی عطا فرما دیجئے۔ پاکستان میں یا اللہ، پاکستان میں بجلی کو اور پیٹرول کو بہت سستا کر دیجئے یا اللہ۔ پاکستانی حکمرانوں کو حیا اور شرم اور اللہ غیرت عطا فرمائیے، ہدایت عطا فرمائیے یا اللہ پاک۔ ہمیں کوئی اچھا حکمران عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ پاکستان کی نیا ڈول رہی ہے، قبل اس کے کہ نعوذ باللہ ڈوب جائے، آپ پاکستان کو ایسے سنبھال لیجئے اللہ۔ پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے سنبھال لیجئے میرے اللہ۔ تجھے تیرے نبی کا واسطہ پاکستان سے خیر و برکتوں کو جاری فرما دیجئے یا اللہ۔ تجھے تیرے نبی کا واسطہ مسلمان جہاں کہیں ہیں، بوسنیا میں، چیچنیا میں، صومالیہ میں، برما میں، شام میں، سیریا میں، عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں، انڈیا میں، چائنا میں، مشرقی ترکستان میں، اور اللہ کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کو اللہ ہدایت، زندگی، صحت، تندرستی عطا فرمائیے اور اس کے ساتھ ان کی عزت و جان و مال آبرو کی حفاظت فرمائیے یا اللہ۔ جتنے بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں، جتنے بھی پاکستان کے دشمن ہیں، جتنے بھی غداران پاکستان ہیں، سب کو چن چن کر، اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرمائیے، ورنہ چن چن کر جہنم واصل فرمائیے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے راضی ہو جائیے۔ اس میٹنگ کو، مجلس کو، اس بیٹھک کو، اس درس کو قبول فرمائیے، اس کو ہمارے لیے اور ہمارے ماں باپ کے لیے یا اللہ صدقہ جاریہ بنائیے یا اللہ۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان پر سکینہ نازل فرمائیے، جب یہ سونے کے لیے بستروں پہ لیٹے ہیں تو عزت والی اور ایمان
درستی والی اور بہترین نیند عطا بھرپور نیند عطا فرمائیے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے. ہر قسم کی آفات بلیات زلزلے سے سیلاب سے ناگہانی آفات سے تمام موذی امراض سے وباؤں سے ہم سب کی جان چھڑائیے. ہم سب کو اپنی پناہ خاص میں رکھیے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے اور اس سال ہم سب کو زیارت حرمین شریفین نصیب فرمائیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.